खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। तमाम देखने और सुनने वालों को नया साल सन 2022 मुबारक हो और कादर मुतलक खुदा के हजूर दिल की गहराइयों से उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हम सब को जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा और ये दिन हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया ताकि जब तक जीते रहें उसके बेटे यीशु के सच्चे गवाह बनकर अपनी ज़िंदगियां उसके नाम से गुजारें। तो इस नए साल के मौका पर कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे आज मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से। कलाम मुक़द्दस के इस हिस्सा में यूँ मरकूम है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है हम उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। कलाम मुक़द्दस में से हम आज इस बात पर गौर करेंगे कि नया मखलूक कौन है और नई पैदाइश क्या है, क्योंकि मुक़द्दस पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए उसके 5वें बाब और आयत नंबर 17 में यूँ लिखता है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। हमारे लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि नया मखलूक हम कैसा बन सकते हैं, न्यू क्रिएशन। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में जब हम इंग्लिश टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, एनीवन हु इज़ जॉइन्ड टू क्राइस्ट इज़ अ न्यू बीइंग, द ओल्ड इज़ गॉन, द न्यू हैज़ कम। यानी इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो
नई हो गई। नया मखलूक बनने के लिए बाइबल मुक़द्दस हमसे क्या तकाज़ा करती है, नई पैदाइश क्या है। और जब हम गहरे तौर पर इस बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो तब्दीली और नई पैदाइश को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तब्दीली से मुराद है गुनाह से फिरकर यीशु की तरफ रजू लाना। नई पैदाइश से रूहुल कुद्दस की कुदरत से नया मखलूक बनना। नई पैदाइश से हम खुदा के ख़ानदान में शामिल और खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। और मसीही बनने के लिए एक ही तरीका है, यानी नए सिरे से पैदा होना। नई पैदाइश नजात का और बिलाखिर आसमान का दरवाज़ा है। और नई पैदाइश क्या है? दोबारा पैदा होना, बॉर्न अगेन या न्यू क्रिएशन, नई तख्लीक। कौन नए सिरे से पैदा होता है और कैसे नए सिरे से पैदा होना है? रूहुल कुद्दस की कुदरत से। ये पैदाइश जो है ये रूहुल कुद्दस से होती है। ये जिस्मानी पैदाइश की तरह ये भी एक अमल है। नई पैदाइश जो है हम उस पर जब बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक गौर करते हैं तो नई पैदाइश लम्हा बार में भी हो सकती है और वक्त भी लग सकता है। ये मामला समझने के लिए हमें बाइबल मुक़द्दस का मुताला गहरे तौर पर करना इंतहाई ज़रूरी है। और यूहन्ना की इंजील 3 बाब में निकोदीमस के मामले पर हम जब गौर करते हैं, इसको बगौर पढ़ते हैं, तो ये शरअ का आलम था, सीखने का मोहताज था, लेकिन यहूदियों से डरता था। और इसीलिए वो रात की तारीकी में खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और खुदावंद यीशु मसीह से आकर उसने सवाल व जवाब शुरू किए, क्योंकि कलामे मुक़द्दस में हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो यीशु के पास आया। यूहन्ना की इंजील और उसके 3 बाब हम निकोदीमस के बारे में यूँ पढ़ते हैं कि एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यहाँ पर वो यीशु की अलूहियत का इकरार करता है कि हम जानते हैं कि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर एक खौफ है और वो चुपके से रात के पहर में यीशु से मिलने आया। और यीशु ने उसे जवाब दिया, उसने उससे कहा, मैं तो जिसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। दाखिल होना तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकता जो कोई नए सिरे से पैदा ना हो। नई पैदाइश बुनियादी तालीम है और नई पैदाइश एक सफ़र है। नई पैदाइश खुदा से है, ये एक मुख्तलिफ तजर्बा है। नई पैदाइश की ज़रूरत है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जिसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। और फिर इब्रानियों का ख़त उसका 12वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को
نہ دیکھ سکے گا۔ اب نئی پیدائش کے وسائل کیا ہیں؟ پہلی بات ہے کہ خدا کا کلام وسیلہ ہے جس سے ہم نئے طور سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یعقوب کا خط پہلا باب 18ویں آیت کا مطالعہ کریں تو اس نے ہمیں اپنی مرضی سے کلام حق سے پیدا کیا ہے۔ پھر پہلا پطرس پہلا باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، تم فانی تخم سے نہیں غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئے ہو۔ اور پھر خدا کا روح القدس، اس کے وسیلہ سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جب نیکودیمس نے یہ سوال کیا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کیا کوئی آدمی اپنے ماں کے پیٹ میں دوبارہ داخل ہو کر زندہ ہوگا، تو خداوند یسوع مسیح نے وضاحت کی، جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ اب نئی پیدائش کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں الہی حصہ کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور انسانی حصے کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں، انسان کا کردار کیا ہے؟ یوحنا رسول بیان کرتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا۔ گویا نئی پیدائش خدا کے کلام سے ہوتی ہے۔ اور پانی اور روح کی جب بات خداوند یسوع مسیح نے کی تو وہاں پر نہروں کے پانی کی بات نہیں کی، وہاں پر کنوؤں کے پانی کی بات نہیں کی، بلکہ وہاں پر پانی سے مراد خدا کا کلام ہے، پانی سے مراد روح القدس ہے۔ اب کوئی شخص جب دعویٰ کرتا ہے کہ میں نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہوں، میں نے نئی پیدائش حاصل کر لی ہے، تو اس کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یوحنا کی انجیل 2 باب 29ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کریں تو اس بارے میں ہمیں علم ملے گا۔ پھر یوحنا کا پہلا خط 3 باب 9ویں آیت، اس کے مطابق نیا مخلوق گناہ میں زندگی نہیں گزارتا۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ نیا مخلوق محبت رکھنے کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب 7ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ نیا مخلوق فتح مند زندگی گزارتا ہے، اور نیا مخلوق موت کے ڈر پر غالب آ جاتا ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ نیا مخلوق دوسروں کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے، اور وہ زمینی زندگی میں دکھوں کو بھی برداشت کرتا ہے۔ اور جب ہم رسولوں کے اعمال میں پہلے شہید کا ذکر پڑھتے ہیں تو 7ویں باب میں ہم مقدس استفنس کی سنگساری کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے 7واں باب آیت نمبر 54 میں، جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئی اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائنی طرف کھڑے دیکھ کر کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائنی طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ کلام مقدس میں اور کہیں جگہ پر یہ نہیں لکھا کہ وہ ابن آدم جو ہے وہ خدا کی دائنی طرف کھڑا ہے۔ یہ بات استفنس جو پہلا شہید ہے وہ دیکھتا ہے، یعنی نئے مخلوق کے لیے آسمان کھل جاتا ہے۔ نیا مخلوق
ابن آدم کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہے، اور اسٹیفنس جس کی زندگی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نیا مخلوق ہے۔ وہ کیسے نیا مخلوق ہے، اس کی یہ اسٹیٹمنٹ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے جو اس نے دی ہے۔ لکھا ہے، مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ اسٹیفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ یہ ہے اسٹیٹمنٹ نئے مخلوق کی، یہ ہے سوچ اس نئے مخلوق کی جو مسیح میں نئی پیدائش حاصل کرتا ہے۔ اس کے اندر دوسروں کے لیے رویہ کیا رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو اسے سنسار کر رہے تھے، اور وہ دعا پہلے تو یہ کرتا ہے کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر، پھر ان لوگوں کے لیے جو اسے سنسار کر رہے تھے اس کا رویہ کیسا ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے گھٹنے ٹیکے اور پھر بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ کوئی عام انسان، کوئی راست باز انسان بہت مشکل سے یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ اور پھر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو صلیب پر اس نے ان لوگوں کے لیے اپنا رویہ کیسا رکھا۔ صلیب پر بھی خداوند یسوع مسیح نے پہلا کلمہ یہی کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ رویہ ہے اس شخص کا جو نیا مخلوق ہے۔ یہ رویہ اس شخص کا ہو سکتا ہے جو نئی پیدائش حاصل کر لیتا ہے، جو دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر جس نئی پیدائش کا تذکرہ ان لفظوں سے کیا جاتا ہے کہ تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، تو یہاں پر لوگ عام طور پر پانی کو دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ذکر ہے زندگی کے پانی کی ندی۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر پانی سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت کرتی ہے۔ 7واں باب 38ویں آیت میں لکھا ہے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھی، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ یہاں پر پانی کی ندیاں اس کے اندر سے جاری ہوں گی۔ اور دوسری طرف ہم سامری عورت کی طرف دیکھتے ہیں تو سامری عورت کو یسوع مسیح نے کہا، اگر تو جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے وہ کون ہے تو میں تجھے وہ پانی دیتا تو ایک بار تو پی لیتی اور پھر تجھے پیاس نہ لگتی۔ تو سامری عورت کی سمجھ میں بھی وہ پانی نہیں آیا تھا، جس طرح نیکودیمس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ دوسری پیدائش کا مطلب کیا ہے، اور اس نے بھی یہی سوال کیا کہ کیا کوئی شخص اپنی ماں کے پیٹ میں جا کر دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے؟ سامری عورت نے کہا کہ مجھے وہ پانی دے دے تاکہ مجھے پھر اس کنویں پر آنا نہ پڑے۔ تو
تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور چھٹا جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے، تو اپنی شوہر کو لا۔ یعنی یسوع مسیح کی زندگی سے وہ گند دور کرنا چاہتا تھا جو گناہ کی صورت میں اس کے اندر موجود تھا، اور وہ جس پانی کی تلاش میں تھی وہ بدن کی پیاس بجھانے کی تلاش میں تھی۔ تو اسٹیفنس کا رویہ اس کی بہت بڑی گریٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ کون شخص ہے جو اسے کوئی سنسار کر رہا ہو اور وہ اس کے لیے یہ دعا کرے کہ یہ گناہ اس کے ذمہ نہ لگا؟ اور یہ کام یسوع ناصری نے پہلے صلیب پر کیا، اور پھر جو اس کے نام میں نئی پیدائش حاصل کرتا ہے، اسٹیفنس پہلا شہید، اس کے اندر سے یہ آواز نکلی، اور یہ نیا مخلوق ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اچھائی سوچتا ہے، وہ دوسروں کے لیے برائی نہیں سوچتا۔ اور پھر اس نے ان کے لیے معافی کی اپیل کی کہ اے خداوند ان کے ذمے یہ گناہ نہ لگا۔ ہمیں یسوع مسیح ہماری زندگی میں سے نظر آنا چاہیے، ہمیں اپنے رویے سے ریفلیکٹ کرنا ہے یسوع مسیح کا رویہ۔ لوگ ہماری زندگی میں یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اسٹیفنس جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں یسوع کو باپ کی دہنی کھڑا دیکھتا ہوں۔ سو دہنی طرف کھڑا یسوع جو ہے وہ اس شخص کے استقبال کے لیے ہے جس نے اس نام کی خاطر سنسار ہونا قبول کیا اور ستانے والوں کے لیے دعا کی کہ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ بادشاہ کا کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات دیکھتے ہیں پالوس رسول کی زندگی میں، وہ کیسے نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا مسیحیوں کو قتل کرنے کے لیے، تو اس نے یسوع کی آواز سنی، اس نے کلمے کی آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ تو اس کے اندر سے پھر تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خدا کا کلام ہی ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ اور پالوس رسول نے اپنے دکھوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ مسیح کی خاطر کس طرح اس نے دکھ برداشت کیے، اور پھر جس طرح نیا مخلوق موت کے ڈر پر غالب آ جاتا ہے، اسی طرح پالوس رسول کے یہ الفاظ ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ سو نئی پیدائش جو ہے اس کے بہت گہرے معنی ہیں۔ نئی پیدائش کی معنی جب پانی اور روح کی بات کی جاتی ہے تو لوگ اس میں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اپنے اپنے عقیدے کو ڈھالتے ہیں، لیکن نئی پیدائش کا تجربہ اسٹیفنس کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اس نے یہ دعا کی کہ اے باپ یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور اس نے بلند آواز سے گھٹنے ٹیک کر یہ پکار کی کہ یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ آج جو نئی پیدائش کا تجربہ بتاتے ہیں کہ میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں، کون سا وہ شخص ہے جو یہ دعا کرتا ہے کہ یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا؟ کون ہے جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے، جو یسوع کی تعلیم کو پورا کرتے ہوئے جو اس نے کہا کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اس لیے نئی پیدائش کا دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس لیول سے، اس سوچ سے بہت ہی دور ہیں جو پیدائش خداوند یسوع مسیح نے نکودیمس سے کہا تھا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ ہم بہت زیادہ
علم رکھنے کے باوجود بھی نئی پیدائش کے تجربے سے واقف نہیں ہوتے۔ اس لیے لوگ مسیح کو ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسطفنس کی زندگی میں مسیح نظر آیا۔ اس نے وہی بات دہرائی جو اس کے نجات دہندہ نے صلیب پر ان لوگوں کے لیے دعا کی کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اسطفنس نے بھی جب لوگ اسے سنسار کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ ہماری زندگی کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہم محض یسوع مسیح کی اگر تعریف کرتے رہیں کہ یسوع بڑا معجزے کرنے والا ہے، یسوع نے موت پر فتح پائی، وہ تو اپنی الوہیت کے سارے کام اس نے اس دنیا میں رہ کر، انسانی بدن میں رہ کر پورے کیے، اور اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ پالوس رسول کہتا ہے کہ خدا نے میل ملاپ کا کام ہمارے سپرد کر دیا ہے، ہم خدا کے ایلچی ہیں۔ اس لیے نئی پیدائش کو سمجھنا یہ بہت ہی ضروری بات ہے، اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور جتنے لوگ نئی پیدائش کا تجربہ ان باتوں سے کرتے ہیں، ہر روز دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہوں۔ نئی پیدائش کا تجربہ اسطفنس کی زندگی میں ہے، نئی پیدائش کا تجربہ پالوس رسول کی زندگی میں ہے، جب اس نے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ مسیح مجھ میں زندہ ہے کا مطلب ہے کہ اب میں مسیح کی مرضی کے مطابق زندہ ہوں، اور وہ میری زندگی میں کام کرتا ہے، میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہوں۔ لیکن محض پانی کی پیدائش پر فخر کرنا یہ اس نئی پیدائش کی سوچ سے بہت نچلے درجے کی سوچ ہے۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتے ہیں تو ایسا رویہ جیسا اسطفنس نے ان لوگوں کے لیے کہا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ مرنا، مسیح میں مرنا میرے لیے نفع کی بات ہے۔ اس لیے آئیے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں، کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس کی پاکیزگی کے طالب رہو، جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ طبعی انسانیت پاکیزگی سے واقف نہیں، یہ پاکیزگی صرف نئی پیدائش سے ہو سکتی ہے۔ خدا کی زندگی بسر کرنے کے لیے ضرور ہے کہ ہمیں خدا کی فطرت حاصل ہو، یعنی اس کی اپنی پاک فطرت، اور یہ تب حاصل ہوگی جب ہم اس میں نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ خداوند ہم سب کو اس لائق بنائے کہ اگلا سال ہم خدا کی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ آمین۔